हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग माइक। पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के अंदर जुडिशल एक्टिविज़म और इस हवाले से अदालती केसेस और स्पेशली इमरान खान और तहरीक इंसाफ के 9 में केसेस के हवाले से बात करने के लिए माहिर कानून और नामवर कानूनदान अज़हर सदीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का सर। बहुत मसरूफियत थी आपकी और फिर भी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। नहीं माय प्लेयर। मैं वैसे नाम कोशिश करता हूँ मेरा नाम मोहम्मद ना मिस किया जाए, मोहम्मद अज़हर सदीक़ साहब हमारे साथ मिस ना किया जाए। मोहम्मद देखें, मोहम्मद के शान नाम की बरकत से ही इंसान आज मैं यहाँ अगर हूँ तो मोहम्मद की नाम की वजह से हूँ। आक़ा दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसकी बरकतें बहुत हैं। आप यूट्यूब पे भी यही लिखते हैं MS? बिल्कुल। मैं लेकिन उसके बगैर मैं तो समझता है, मैं वाज़े तौर पर बड़ा क्लियर हूँ कि आज जो वजह तख्लीक़ कायनात है आक़ा दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और हम अपने हिस्से की शमा जलाते रहेंगे। थैंक यू सर साहब आपके टाइम का। सर साहब, 27वीं आइनी तरमीम के बाद जो आर्मी चीफ को इस्तिस्ना मिला, उसके बाद अदालती वक़्त के बाद बात की जाए 27वीं आइनी तरमीम, वकला बरादरी इसको कैसे देखती है? खासकर आपकी नज़र में क्या है ये 26 और 27वीं अमेंडमेंट? वो पंजाबी में कहते हैं यार तूने ना वो दुखती रग छेड़ दी है, यार तूने दुखती रग छेड़ देती है। देखिए सवाल ये नहीं है मैं इस सदारती इस्तिस्ना या इस इस्तिस्ना को एक तरफ रखता हूँ, मैं कुछ और चीज़ें देख रहा हूँ। ये तो देखे ना जो कोई पीछे बिहाइंड द पिक्चर थे उन्होंने किस चीज़ों में बेवकूफ़ बनाया इस निज़ाम को, असल इस निज़ाम को लपेटा गया है। अच्छा उसकी वजह समझ नहीं है आपको कि ये 27वीं जो तरमीम आई है ना, इसका मतलब कोई आवाम आदमी को कोई फ़ायदा देना नहीं है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को सामने रखते हुए। मैं बता देता हूँ, बड़ा शोर था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हम एक वफाकी आईनी अदालत बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ हुआ अभी तक? आईनी बेंच बना, दूध की नहरें बह गई। अच्छा, जजेस में भी तफरीक पड़ गई इससे? पढ़नी थी। अच्छा उसकी बड़ी वजह समझना है आपको कि देखिए ना, मुझे आज एक बात मैं कहता चलूँ, लॉयर्स मूवमेंट जब एमरजेंसी प्लस आया शर्फ का दौर, उससे पहले हम LFO और जजेस का हलफ लेना वो सारे मामला में हम तो रहे। तो लॉयर्स मूवमेंट 2007 में आई ना, तो कराची में मेरी मुलाकात हुई थी शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब से। ठीक है। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब जो है ना, वो खालक है बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी चीज़ों के। जो आज मुल्क में सत्यानाश उतर रहा था तो मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे पूछा कि तू मेरे बारे में बड़ा बोलता है। मैं कहा जी आपने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने निज़ाम का सत्यानाश कर दिया, आपने बेस सिस्टम कर दिया, जहाँ तक ले आया आप। सुनते रहे, और कुछ बोलना है? मैं बोलता रहा। जब सुना क्या लगे मेरा काम है एक पैबंद लगाना, फटे हुए कुर्ते पे ना पैबंद, जब डिक्टेटर आता है ना तो पैबंद लगाता हूँ मैं उस पर। ठीक है ना, वो पैबंद कुछ अर्से तक नजर आता रहता है, फिर उसके बाद वो बराबर हो जाता है। अच्छा ठीक है ना जी। मैं इतना नफीस आदमी हूँ कि मैं अगर फर्ज करें ज़ियाउल हक का दौर खूबसूरती से रफूकारी करता हूँ कि वो फील ही नहीं होता कि कपड़ा नया है। ठीक है ना जी। कहता है उसके बाद देखो वो असल में पैबंदकारी के बाद की बात बताता है कि एक ऐसा सिस्टम आता है कि जहाँ जाके सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो मैंने कहा जरा समझा दे मुझे। कह लें कि मैं ना इसमें कुछ डिक्टेटर आया, कुछ तरमीम की, तो कुछ अरसे बाद उस आइन को वापस भी बहाल करता हूँ। अच्छा अच्छा। कहता तू उस दिन से डरना जिस दिन शरीफुद्दीन पीरज़ादा नहीं होगा। और आज गौर करें, अगर शरीफुद्दीन पीरज़ादा आज होता तो ये कभी ना करता। याद रखिएगा। अब पता नहीं कौन से ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा हैं जिन्होंने बैठ के सत्यानाश कर दिया है। शरीफ तो अभी भी है ना? हाँ शरीफ आज भी है, इसमें कोई शक नहीं। वफाकी आईनी अदालत, अच्छा मैं क्या करूँ वफाकी आईनी अदालत को, क्या करूँ वफाकी आईनी अदालत को? आम बंदे के केसेस हो जाते नहीं है। और ऐसा बड़ी मजेदार बात है ये जो कहा गया ना कि नहीं वो 23,000 केस सुप्रीम कोर्ट से उठा के वफाकी आईनी अदालत में चले गए। ऐसा जी ऐसा क्या हो गया? आइन की तशरीह और जो पाकिस्तानी तारीख है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो सत्यानाश कर दी। जो वफाकी आईनी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठ गई एक। तो सुप्रीम कोर्ट ही नीचे आ गया। सुप्रीम कोर्ट को क्या जिला की कोर्ट बना दिया यार आपने, हाई कोर्टों को तहसील कोर्ट बना दिया आपने। अरे ये क्या तफरीक पैदा की आपने? हम पे इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपने 26वीं तरमीम की
بڑی سپورٹ نہیں بھائی 26ویں ترمیم کی نہیں کی تھی, ہم نے کہا تھا آئینی بینچ بنائے انڈیا کی طرز پر سینئر ججز, ٹھیک ہے, 5 ہیں سال جو سینئر موسٹ ہے نا, وہ جب دیکھا کہ ان کا ایجنڈا ہی کچھ ہے, مرضی کے ججز لگانے ہیں, وہ معذرت کے ساتھ برا لگے یا اچھا لگے کسی کو, اپنی مرضی کے ججز بٹھانے ہیں. آپ بتا رہے ہیں سارے ججز آئینی بینچ اپنی مرضی کے بٹھائے. اب جو وفاقی آئینی جج وہ بھی مرضی کی ہے, وہ کس نے کہا میرٹ پہ, معذرت کے ساتھ کون سے میرٹ پہ آئی ہیں, آنے تو سینئر ججز لے کے آتے یہاں پر, پھر تو بات ہوتی. وہ تو ریزائن دے گے نا, وہ تو کیا کرتے اس میں, اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. آپ کس کیپیسٹی میں سپریم کورٹ میں کیا بیٹھ کے کریں گے آپ, وہ تو ڈمی رہ گئے نا. وہ تو دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا, اور قصور وہ ہمارے ججز کا بھی ہے, سینیورٹی کا پرنسپل وائلیٹ کیا, جسٹس قاضی فائز زادہ کو ایگزونریٹ کیا. وہ میرا بڑا آج کل کے کلپ وائرل ہوا ہے وہ قیوم صدیقی کے ساتھ, کہ قیوم صدیقی کو میں نے کہا کہ آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ مینیج کرنے میں کامیاب ہو, جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں تھا. اچھا, نظر ثانی کے کیس میں رات کو آیا اور اگلے دن وہ دیکھا تو بینچ ہی بدل گیا, اور نظر ثانی کی درخواست میں قاضی فائز صاحب کے اگینسٹ ریفرنس ہی ختم کر دیا, کمال ہی ہو گیا. اور دوسری طرف جسٹس طارق محمود جہانگیری کو دیکھے کوورنٹ میں فارغ کر دیا. یعنی کمال کی بات ہے, یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس نظام کے اندر. آرٹیکل 193 کے تحت ہائی کورٹ کا جو جج ہے نا, وہ 45 سال عمر ہونی چاہیے, اور ہائی کورٹ اور وکیل ہونا چاہیے 10 سالہ تجربے کے ساتھ. ٹھیک ہے, جسٹس طارق محمود آج بھی وکیل تو ہیں, وہ لکھا ہوا حکومتی سطح پہ ایز این اٹرنی جو ہے وہاں دیکھیں نا, وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈگری ہونی چاہیے اس کی, LLB کی ہونی چاہیے, MPhil کی ہونی چاہیے, ایسی تو کوئی کوالیفیکیشن. ان کو بہت اتنی تیزی سے, یعنی یہ دیکھیں نا وفاقیہ جو 26ویں 27ویں ترمیم کی جو تباہ کاری ہیں نا, وہ یہ ہیں. پھر ایک اور بڑی زبردست بتاؤں آپ نے جو معاملہ, میرا فیوریٹ ٹاپک آپ نے چھیڑ لی ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو پہلے آئینی بینچ بنائے گئے. ڈگری کی بنے جانے کی بات نہیں میں کر رہا, آپ ایسے شو کے جیسے میں ڈگری کی بچا رہا ہوں نا, آئینی بینچ بنانے کی بات ہوئی. ہائی کورٹوں میں بننے تھے, سندھ ہائی کورٹ میں بن گئے, باقی ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنے, کیونکہ یہاں ججز چیف جسٹس ان کی مرضی کے تھے, ان کی اپنی مرضی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر, تو اس لیے. اور آج بھی دیکھیے 27ویں ترمیم میں بھی کہا, یعنی وہ جو جج جو ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا وہ آئینی بینچ میں تو نہیں سمجھتا اس کو تھا. اظہر صاحب, لاہور ہائی کورٹ کی اسپیشلی بات کرتے ہیں, آج بھی آپ ہائی کورٹ پہ پیش تھے, بڑے مصروف تھے. چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ یہاں پر, اور مطلب کہ میں نے بہت سے لائر سے بھی بات کی, ماہر قانون سے, انہوں نے کہا یار یہ کیسز جو ہیں یہ تو سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ تک چلے جائیں نا, یہ بہت بڑی بات ہے عام آدمی کے. اب میں اکثر خبریں پڑھ رہا ہوتا ہوں, وہ کوئی آئینی کیس لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں سنتا. یہ بڑی زبردست بات ہے, یعنی انہوں نے آج آ کے حکومت کے کسی امینڈمنٹ کے اوپر بلا لیا, فلانے کا قتل ہو گیا, اس کو فیصلہ آباد سے CPO کو بلا لیا. یہ بڑا زبردست بات ہے, اس کو یوں لے لیجیے گا. ہمیشہ پاکستان ہم نے عدالتی تاریخ دیکھی ہے, جب آپ قانون آئین چیلنج کرتے تھے سینئر ججی سنا کرتے تھے. ایسے ہی ہے, جیسے ہی یہ 26ویں 27ویں ترمیم آئی ہے, جونیئر ججز کے پاس کیسز لگا دینا, وہ انہوں نے کنفرم ہونا ہوتا ہے. اور جو کہ لوکل گورنمنٹ کا, میں نے آج لوکل گورنمنٹ ایکٹ چیلنج کیا ہوا ہے, جماعتی غیر جماعتی بنیادوں پہ. وہ اپنا موٹر وہیکل آرڈیننس میں وہ ایک لائن کی خلاف ورزی کرو اور زیبرا کراسنگ 8,000 روپیہ جرمانہ. یار فور گاڈ سیک, یار کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. یہ برطانیہ میں جائیں, وہ موٹر سائیکلیں نہیں ہیں, وہ سائیکلیں نہیں ہیں, وہاں لوگ پیدل بھی اس طرح نہیں چلتے. وہاں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, تو وہاں تو سمجھ آتی ہے کہ آپ لائن کی خلاف ورزی کریں. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا موٹر سائیکل کدھر سے آ گیا, ادھر سے وہ بندہ بیچارہ بچتا ہی رہ جاتا ہے. اچھا وہ مجھے بھی آیا تھا 8,000 کا. میں تو بہت پہلے جب لوگوں نے کہا بیچارے موٹر سائیکل میں چیخیں مارنا شروع کر دی, تب میں نے اس کو چیلنج کیا اس آرڈیننس کو. ہائی کورٹ کے سارے ججز ہیں, لیکن آپ ہوتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے جو کام سنتے ہیں ان کے پاس لگا کرتے تھے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں آتا کس کے پاس. پتنگ بازی کا آرڈیننس میں نے چیلنج کیا ہوا ہے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بڑی زیادتی ہے. میں نے خط لکھے ہیں صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, اسپیکر پنجاب اسمبلی کو, کہ جناب آپ جو ہے نا یہاں بنائیں آئینی بینچز کیوں نہیں بنائے. یہاں سپریم کورٹ میں بنا دیا تھا آپ نے, چلو وہاں تو آئینی عدالت بن گئی. سندھ ہائی کورٹ میں بنا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, یہاں کیوں نہیں آئینی بینچ بنا ہے. یعنی اسے کم از کم یہ ہونا تھا اگر پتہ لگتا کہ واقعی بھی تھے. اچھا یہاں اور کمال کی بات ہے, 23 انصاف پہ پھر پتہ لگا جناب 40,000 کیس لاہور ہائی کورٹ میں کم فائل ہوا. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے ابھی, وہ 1,60,000 سے زیادہ تو اعتراض کی درخواست ہے.
اچھا وہ گریویاں یعنی آپ نے بیوروکریسی نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا, آپ کا دھکے کھا کے وہیں جاؤ, ہمارے پاس نہ آنا ہائی کورٹ کے اندر. میں نے وہ بھی چیلنج کیا ہوا, میں بتا دوں وہ بھی, کیونکہ میں پبلک انٹرسٹ دیکھتا ہوں اور باقی سارے معاملات کو. صرف میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ پہلے 22/22B کے نام پر جہاں پرچہ درج نہیں ہونا, دھکے کھاؤ سیشن کورٹ کے اندر. یار اس نظام کو ٹھیک کرو, کورٹوں تک آنے کی ضرورت نہ پڑے. نہیں ہر ادارہ اگر اپنا کام کرے, یہاں کیوں ہو رہا ہے بتا دیں آپ تو ہاتھ نہ لگاؤ اس بیوروکریسی کو یار. اور لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں سارے نظام کو سامنے رکھتے. اگر ہم سمجھیں نا, اگر مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں 3rd کلاس کنٹری میں رہ رہے ہیں یار, کوئی افریقہ کے ملک میں کہہ رہے ہیں جہاں سوری یار وہ سیزیلین مافیا اور گاڈ فادر کے ممالک میں رہ رہے ہیں, جہاں گاڈ فادر کی چلتی ہے, سیزیلین مافیا کی چلتی ہے, عام آدمی کو نہیں چلتی. آپ تم جا کے نا آج تمہیں میں نے نا یہاں فرض کرو یہاں بیٹھی ہو, تمہیں گولی مار دی ہے, پھر جا کے پرچہ درج کراؤ گے. میں اتنا بڑا صاف کہہ رہا ہوں, پہلے تو درخواست ہی نہیں لیں گے, سفارش سروچے کرا کے درخواست ہوگی, ٹھیک ہے نا, قتل سے نیچے آ جاتے, ڈکیتی ہوگی, چوری ہو گئی, یا چلے چیک باؤنس ہو گیا. اچھا جی پہلے آپ جائیں وہاں پر, ایس پی کمپلینٹ بیٹھے گا, وہ سنے گا یار یہ ستیہ ناش کر دیا آپ نے کرمنل جورسپروڈنس کا پکڑ کے, 154 میں تو درخواست آ گئی, پرچہ درج کریں آپ. پھر وہ جائیں سیشن کورٹ میں 22/22B میں, وہاں سے آئیں, پھر ہائی کورٹ میں آئیں, ہائی کورٹ میں اگر نہیں ہوا سپریم کورٹ تک, آپ نے ستیہ ناش کر دیا اس کے ساتھ. آپ نے اگر عدالتوں کا بوجھ کم کرنا نا تو یہ کریں, یہ نہ کریں جیسا اس نے فیصلہ کر دیا اپنا فرض کرے ایل ڈی اے نے ٹرانسفر نہیں کی جائے, دوبارہ ایل ڈی اے کے پاس دھکے کھاؤ. یہ نظام جب تک نہیں. اور عمران خان صاحب نے عدالتی اصطلاحات کے نام پر بہت کچھ بہتری کی تھی, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے. اچھا نام آپ نے لے لیا عمران خان صاحب کا, 2 دن پہلے ہی توشہ خانہ میں سزا ہو گئی, بشرا بی بی کو سزا ہو گئی. عمران خان کے کیسز کی وقت کیا ہے, کیا قانونی طور پہ یہ چھوڑ دیں کہ آپ ایک پارٹی کی بات کریں, قانونی طور پہ دیکھیں میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں قانون کو. عمران خان صاحب سے میرا بڑا پیار ہے, اور میں چونکہ ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہوں, اور میں نے بہت باریک سے چیزیں ساری دیکھی ہیں. پاکستانی تاریخ میں سیاسی کیس تو ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن یہ اس طرح کے گھٹیا کیس جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ہوئے ہیں. سائفر کیا چیز ہے, سزا ہوئی نہیں اس تو نابود ہو گیا, بریت ہو گئی. عدت کا کیس گھٹیا ترین کیس, بریت. توشہ خانہ یار بندہ پوچھے اکیلا, میں نے نکالی ہیں ڈیٹیلیں ساری, 1947 سے لے کر 1947 سے 90 تک نہیں تھی. زرداری صاحب بھی ہیں, کون نہیں ہے 1990. صرف یہ کہ عمران خان ہی ہے اس حمام میں, سارے نہیں ہیں, صرف عمران خان ہی ہے. اچھا اس پہ کیا ہے کہ سالانہ گوشواروں میں, سالانہ گوشوارے بھی آپ نے ٹائم لمٹ گزرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. آج میں نے بڑی یعنی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں آج دیکھیں, آج میں نے کہا, میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, الیکشن کمیشن قصوروار نہیں کرائے. مخصوص رشتے دینی تھی, الیکشن کمیشن قصوروار ہے. انہوں نے کہا اب پارلیمنٹ بیٹھ کے ایک غیر قانونی غیر آئینی ترمیم کی اس کو پروٹیکشن دینے بیٹھ, اور الیکشن کمیشن کس لیے, ٹھیک ہے پارلیمنٹ اختیار استعمال کرے, لیکن الیکشن کمیشن کا کام تو ہے اعتراض اٹھانا. پھر آ جائیں الیکشن کی تاریخ دینی تھی صدر نے, گورنر نے, اچھا اس کی بجائے کیا ہو رہا ہے, الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نا وہ ترمیم کر کے دے دی جناب, الیکشن کمیشن کرے گا. اور یہاں آ جائیں سیکشن 219 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ 120 دن کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے ہیں, نہیں کرائے. آئین کہتا ہے اس طرح کرنا ہے, نہیں کیا. اب ذرا تھوڑا سا واپس آتے ہیں عمران خان کی طرف. وہ اچھا وہ توشہ خانہ کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا, لاہور کا ایک جیورسڈکشن تھی, الٹیمیٹلی لاہور آ گیا, لارجر بینچ بنے, ایسا ہو گیا, وہ ڈیسائڈ نہیں کیا. ٹیکنگ اوے بیننگ اے پارٹی سیکشن 215 الٹرا وائز ہے, اس کا لارجر بینچ بنا ہوا ہے 2024 کا, غالباً مارچ کا, آج تک وہ لارجر بینچ نہیں بنا. لیکن ابھی 9 مئی کا فیصلہ بھی تو رہتا ہے نا, ابھی فیض امین میں ختم کر کے آتا ہوں اس طرف. پھر آ جائیں جناب وہ بلغیری گڑی لی ہے آپ نے جناب, پھر وہ کہہ دیا جناب وہاں جمع کرانے تھے, مذاق بنا دی وہ آپ نے, وہ نیب نے کیا, حالانکہ تھا ہی کوئی نہیں, کوئی تعلق نہیں اس والے سے. پھر وہ فلاں ڈیٹ کو اس طرح لے کے آنا تھا, تب نہیں لے کے آیا آپ نے, ساری کی ساری چیزیں تو ستیہ ناش کر دی نا پکڑ کے. آپ کیا چاہتے کیا ہیں, آپ کیا نظام چاہتے ہیں؟ سر بتانے کا مقصد ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی چیزیں ہیں جو حالات اور واقعات ہیں. اب چلے آ جائیں آپ اگلی بات 9 مئی کے حوالے سے. 9 مئی کو میں پاکستان نہیں تھا,
میرے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ میرے گھر جب میں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تو میں نے اس وقت یہ لا چیلنج کیا، تو میرے گھر پیٹرول بمبوں سے حملہ ہوا، فائرنگ، آج تک اصل مجرم نہیں پکڑے گئے. اصل مجرم آپ کو بھی انصاف نہیں ملا. سچ بتا رہا ہوں. وہ میں پرچہ درج کرانے گیا، وہ ایک ایس ایچ او ایک سب انسپیکٹر نے، وہ تم کون ہو، پرچہ میں درج کرا رہا ہوں. یعنی مذاق بنایا ہوا اس نظام کا. وہ بڑے لڑائی لڑ رہا ہوں، ہائی کورٹ میں آیا ہے اور اس چیز کو میں آگے بھی لے کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یار 9 مئی میں میں تھا جو برطانیہ میں، عمران خان صاحب نے فون پہ مجھے کہا کہ تم پاکستان آؤ. میں 17 مئی کو آ گیا واپس. عمران ریاض اغوا ہوا تھا، اس والے معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو اس طرح اب 9 مئی میں یار جن لوگوں نے قصور کیا نا، جنہوں نے عمران خان صاحب سے جوڑنا یا پاکستان تحریک انصاف سے جوڑنا، وہ میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس پہ. نہ ہم نے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا، رپورٹ آئی، اس میں جن لوگوں نے سزائیں دیں آپ کو چاہیے تھا فوری ٹرائل کنکلوڈ کر دیں. 2 سال تو آپ کی انویسٹیگیشنیں چلتی رہی کہ جاتی ہے جس کو مرضی اٹھا. اچھا، ایک سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل. ہاں، اس میں ترمیم کی نا انہوں نے. آپ کی باتیں نا اپنی جگہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا نہیں. لیکن یہ ٹرائلز تو پہلے سے چل رہے تھے نا، ترمیم تو کر دی. ملٹری کورٹ کے کانٹیکس کے حوالے سے پہلے چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا نہیں ہو سکتے. ہاں وہ تو فیصلہ ہے. اچھا، اس کے بعد وہ چیلنج ہوا آئینی بینچ کے سامنے. ان کو اڑا دیا انہوں نے. آئینی بینچ میں فیصلہ ہے. آئینی بینچ میں آ کے کہہ دیا کہ یہ نا ان کو اپیل کا رائٹ دیا جائے. کہہ دیا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، وہ اپیل کا رائٹ آج تک نہیں دیا. پھر ملٹری کورٹ میں فیصلے نہیں دیے. وہ بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہ جناب وہ فیصلے، لوگوں کو جانتا جو ابھی بھی اندر ہیں، وہ فیصلے دے دیتے، وہ چیلنج ہو جاتے. 9 مئی کے حوالے سے ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ زیادتی، ظلم اور زیادتی جو کی ہے وہ کل بھگتے. لیکن یہ کہنا کہ بہت سے لوگ، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ زیادتی ہے. اچھا، وہ زیادتی کیسی ہے؟ چلے ایک جگہ تو موجود تھی آپ، یا فرض کریں عمر شیما تو تھا بھی نہیں کہیں میرا جہاں تک میرا کلاس جب میں نے بھی جتنا کور کیا تھا مجھے بھی نظر دیکھا نا. وہ کہیں آپ نے ایک کیس میں سزا، 2 میں اب شگرا بی بی کا کیس ستیہ ناش ہو گیا سپریم کورٹ کا. ایسا کرمنل کنسپریسی بھی لانے ہیں ہر کیس میں اللہ تعالیٰ بھی سارے کیسوں کو اکٹھا کریں، ٹرائل اکٹھا کر لیں آپ ساری چیزوں کو اس حد تک لیں. کنسپریسی کا ایلیمنٹ ایک طرف لے آئیں، باقی لوگوں کا اپنی جگہ لیں. لیکن وہ بھی اچھا چلے سزائیں بھی دے دی ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیسز مقرر نہیں ہوتے ان کے. اب کیا کہوں میں آپ کو. اب اظہر صاحب، کوئی ریلیف عمران خان کو سیاسی طور پہ ملے تو ملے، قانونی طور پہ مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں آپ کو، مجھے اب اکثر پتہ کیا پی ٹی اے اکثر اینکرز بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں کہ جی ان کی جو قانونی ٹیم ہے نا وہ بڑی کمزور ہے، بڑی نہ ہے. دیکھیں میں قانون کی اسٹریٹجی میں، دیکھیں میں بتاؤں، لیگل اسٹریٹجی سے تو اتفاق ہو سکتا ہے. قانونی ٹیم میں کئی کام اٹھانے چاہیے تھے، نہیں اٹھائے، یہ بھی میں اتفاق کرتے ہیں. لیکن یہاں کا نظام ایک ہائیبرڈ، یعنی یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے بالکل وہ غالباً جنوری میں فیصلہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک اس کی سسپینشن نہیں لگتی ہے تو ڈیٹ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ جوڈیشری میں بڑا نظام ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ. تو یہ زیادتی سارے معاملے میں ختم ہوتا ہے. لیکن یہ والے کیسز جو سیاسی کیس ہے نا، اس کو آپ کو کم از کم پرائرٹی پہ لگانا چاہیے. یہ تو ڈے ٹو ڈے میں کہہ رہا ہوں نا، ٹرائل ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں تو اپیلیں بھی ڈے ٹو ڈے سنیں نا تاکہ ختم ہو معاملہ. لیکن یہ زیادتی جو اس طرح سے ہو رہا ہے نا، میں نہیں سمجھتا یہ زیادتی کا نظام ہے. اور بہت سے میں نے جیسے کیس بتایا ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے کوئی پوچھا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو کھلا چھوڑ دیا، ترمیم کر لی 26 ترمیم ہے کہ نیا الیکشن کمیشن آج تک نہیں لگا سکے. اب دادا اتنی نالائق گورنمنٹ ہے کہ بھئی آپ 24 کروڑ عوام میں ملا ہی کوئی نہیں ان کو، انہیں کو رکھا ہوا ہے تا قیامت تک وہی بیٹھے رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، میں یہ نہیں کہتا چاہتا بھئی جب تک وہ ہیں، اگر وہ قیامت تک زندہ ہے تو قیامت تک ہی رہیں گے. وہ آپ اندازہ لگا لیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. حضرت صاحب، ویری شارٹلی کمنگ ٹو دی پوائنٹ، ایک بڑا انفارچونیٹ چیزیں وغیرہ ڈسکس ہوتی ہیں کہ اس ملک میں جو سوال بھی کرتا ہے نا سہراب برکت کی طرح وہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے، شاکر روان کی طرح جو آپ تو جانتے ہیں، شاکر بھائی ہے، سہراب برکت سے میرا بڑا پیار ہے. سعد رسول صاحب ان کے کیس بھی لڑے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ کہ جرنلزم؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں کسی کا قصور نہیں ٹھہراتا. ڈکٹیٹر جب آتا ہے تو یہی حالات اس سے برورس حالات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو قصور ہے موجودہ نواز شریف قصور ہے، سارے سسٹم کا قصور وار اگر بندہ ہے تو وہ نواز شریف. وہ تو حکومت میں بھی نہیں ہے، جو بھی ہے شارٹ وہ کھیلنے والا آدمی ہے. بھائی پارٹی اس کی ہے، شہباز شریف کی تو پارٹی نہیں ہے، پارٹی تو اس کی ہے، پالیسیز تو وہ دیکھ رہا بیٹھے. یعنی آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم اس طرح کے اس نظام کو اس طرح سپورٹ نہ کرتے آپ جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟
یعنی نواز شریف کو چاہیے تو یہ بڑی زبردست بات بتاؤں. عمران خان کے دور میں نا میرا جسم میری مرضی والا آیا تو چیلنج کیا تو آن لائن رولز بنے کہ روکنا کیسے اس کو. میں اس کو سپورٹ کرتا تھا آن لائن رولز کو. اس وقت میں نے آن لائن رولز کو سپورٹ کرتا. چیف جسٹس اس وقت تھیاتر میں لگا اسلام آباد ہائی کورٹ. بالکل. میں وہاں گیا, میں نے اس کے خلاف بات کی, لیکن انہوں نے وہ رولز الٹرا وائلیٹ ڈکلیئر کر دیے. انہوں نے کہا نہیں میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے ساری باتوں کو. اپیل فائل کی ایف آئی اے نے اور مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی حکومت میں واپس لی. اچھا. خلاف تھے. اس کے بعد انہوں نے پکڑ کے جو پیکا کا ستیہ ناش کیا ہے, ٹیکا لگا, میں تو پیکا کہتا نہیں, وہ ٹیکا لا ہے. اور دیکھیں کیا کیا صحافی بیچارے کا کیا قصور ہے. ابھی بھی شاکر روان پہ پھر کیس ہو گیا ایف آئی اے کا. ہاں اس کے علاوہ بہت سے لوگ جانتا ہوں جن کے بہت زیادتیاں ہوئی, اور بہت سے لوگ میں جانتا ہوں. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایرا ہے, اور یہ آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی ہے. یہ وضاحت کے ساتھ بتا دوں آپ کو. ٹویٹر بند رہا. ہاں. انٹرنیٹ کو کھولنے کے لیے میں نے پٹیشنیں فائل کی. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں, یعنی مذاق ہوا. ہم پتہ نہیں کون سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں یار. اگر یہ شخصی آزادیاں ختم ہو گئی, آرٹیکل 4 اور 5 کی وائلیشن ہوئی, پوری دنیا اگر ترقی کر رہا ہے تو وہاں رول آف لا ہے. پاکستان میں رول آف لا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلا ہی نہیں ہے. اور ایک جو بات آپ نے پوچھی تھی میں یہ جوڑ کے رہا, آپ نے پوچھا تھا کہ عمران خان کے آگے. عمران خان کے اب دیکھیں سزاؤں کیسز, توشہ میں بھی سزا ہو گئی. وہ بڑا بیہودہ سا کیس ہے. 2023 میں ترمیم کیا اور اس کا اطلاق ہوگا 2018 سے یا 21 سے. وہ ہو نہیں سکتا. ماضی سے آپ اطلاق نہیں کر سکتے. آرٹیکل 12 اور 13 کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ نہیں کر سکتے. یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ہم نے یہ چیزیں بھی ساری دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم جو ساری چیزیں اب چیزوں کو آگے کی طرف اگر لے کر جائیں آپ ذرا. عمران خان کے کیس کون سی کیس رہ گئے 9 مئی میں ابھی تک براہ راست عمران خان کو نا ابھی تک باقی لوگوں کے حوالے سے ایسی ڈائریکٹ ایویڈنس کوئی آئی نہیں. عمران خان تو ہوگی نا, وہ دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن عمران خان کی حد تک ایویڈنس پہلے تو کوئی ایسی دیکھی نہیں ہے. ملٹری کورٹوں میں لے کے جانا ہے, جنرل فیض کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جنرل فیض کو جو سزا ہوئی ہے وہ ڈی جی سی تھے اس وقت, اور نواز شریف کے دور کا وہ کیس تھا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی چیز ایویڈنس سامنے نہیں. حالانکہ وہ بھی نہیں آ سکی جنرل فیض کی چیز ڈیٹیلیں کیا ہیں کیا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل یعنی اندازہ ہی کچھ نہیں ہے. اب عمران خان کو جو ہے نا آگے یہ توشہ خانہ آج لگ جاتا ہے. 190 ملین عمران خان صاحب کی اپنا سسپینشن لکھی ہوئی. تو میں جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو آگے کھینچ کھوچ کے کہاں تک لے جائیں گے, جون تک لے جائیں گے. لیکن میں جون سے پہلے عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہا ہوں. ایک چیز میں اور جوڑ دوں آپ کے ساتھ. دیکھیں فرض کرے حکومت جو ہے ابراہیم اکارڈ میں ساتھ چلتی ہے تو یہاں تحریک شروع ہونے کا چانسز ہیں کہ یہاں فلسطین کے حوالے سے شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اور انہیں ڈر اس بات کا کہ عمران خان فرض کریں کیوں لے لینا کہ عمران خان باہر ہوا تو بڑا مصیبت پڑ جائے گی اس حوالے سے. تو مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ میں بٹوین دی لائن بات کر رہا ہوں. میں روک رہا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے کہ عمران خان مجھے جون سے پہلے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا یہ کنفرم کہ دیکھیں میں بتاؤں میری اگر اسیسمنٹ پہلے غلط ہوئی ہے تو میرا قصور نہیں ہے اس پہ. آج آپ کیس سارے لگا دیں. ہاں آپ تو کیس نہیں لگاتے نا, سسپینشن ہمیں دیر لگنی. اب اس میں کیسے کہہ سکتا ہوں. میں نے تو حالات اور واقعات کے مطابق پریڈکشنز اپنی حقائق پہ دینی ہے. میں کوئی توبہ نعوذ باللہ توبہ میں غائب کا میں تو نہیں جانتا قانونی طور پہ. میں تو قانونی اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اظہر صدیق صاحب, محمد اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے ان پلگ مائک سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.